Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 10 of the novel Karbun Tebaram by Samreen Shah. So let's start it. पैकेट को पटक कर उसने टांग पे टांग रखी, सिगरेट मुंह में डाली और जावेद को इशारा किया, जिसने लाइटर फौरन जेब से निकाल कर उसका सिगरेट जलाया। सिगरेट का धुआं उसने छोड़ते हुए सामने बैठे जलाल खान को कहा, तो तुम कह रहे हो ये बेकार शय अपना काम दिखा रही है और मैं इसे खरीद लूं। एक और कश लेते हुए उसने उसे देखा, जो देख तो बड़ी संजीदगी से रहा था, मगर सिकंदर को पता था वो उसकी बात पर अंदर ही अंदर दांत पीस रहा होगा। इसको सूंघ कर ही पता चल गया है मुझे कि कितना कमाल कर रही है। ब्रैकेट। वो तंजिया हंसी हंसता एक और कश लेकर उसके जवाब का मुंतजिर था। देखो भा, ऐसा माल तुम्हें पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। शफकत वगैरह भी हमसे यही लेते थे। वो एक बार फिर हंसा। उसकी बात अधूरी रह गई थी। वो बोलने नहीं दे रहा था, या तो हंसता था या तो अपनी ही कहे जा रहा था। हाँ, क्या माल दिया है उस बेचारे को, सीधा जेल की राह दिखा दी। वो अब उसे तंग कर रहा था। उसने चिढ़कर सबको देखा, जो सिकंदर की मौजूदगी में बिल्कुल बेनियाज बन चुके थे। कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रहे हो सिकंदर? वो तो उसकी गलती थी कि उसने एहतियात नहीं की। उसका माल से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, सबसे बड़ा ताल्लुक है। और मैं। उसकी बात एक मैसेज पे कट गई। उसने देखा बख्त का व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ था। चौंक कर उसने मैसेज खोला तो कोई तस्वीर भेजी हुई थी। उसने जैसे ही उसे डाउनलोड करना था, तेजी से डाउनलोड बटन को दबाकर उसने चंद सेकंड इंतज़ार किया और फिर उस तस्वीर पे उसे लगा कि उसने किसी परी की तस्वीर भेज दी है। उस तस्वीर को गौर से देखते न जाने क्यों गौर सिया आंखें बिल्कुल जामिद हो गई थी। पिंक दुपट्टे को सही करती वो जरा सी झुकी हुई थी। ये तो बख्त का ड्रेस था, उसने क्यों भला पहना? ऑफ कोर्स बख्त की जिद होगी। ब्लश पिंक लहंगे में वो भी गुलाबी सी गुड़ियां लग रही थी। ये सिकंदर की आंखें कह रही थी। खुद तो बिल्कुल चुप हो गया। डैम, बख्त ने भी अभी सेंड करना था। अब वो अपना काम कैसे कर पाएगा? सर आल ओके? जावेद को सिकंदर का अंदाज कुछ ठीक नहीं लगा। सिकंदर चुप था। सर? उसने उसके कंधे पे हाथ रखा तो वो चौंका। फिर उसने स्क्रीन को देखा जो तारीख हो चुकी थी। कहाँ था मैं? उसने सर झटक कर अपनी बात कही। जलाल का जब्त बस टूटने को था। फिर उसने जलाल और सामने पड़े माल को देखा। फिर नज़रों के सामने वो परी पैकर घूमी। मीटिंग बाद में रखते हैं। मगर भा, जलाल बोलने लगा कि सिकंदर ने हाथ उठा लिया। बाद में जावेद, गाड़ी निकालो। वो कहकर सिगरेट एशट्रे में मसलता उठ पड़ा। डैम यू बख्त, खुद से कहते हुए वो उठा था। सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ड्राइविंग करते जावेद ने फ़ोन में गुम सिकंदर से पूछा, जो बार बार उसी तस्वीर को देखे जा रहा था। सर आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। घर में तो सब कुछ ठीक है ना? अभी पता किया तो क्या बात है? घर चलो जावेद। सिकंदर ने उसकी बात इग्नोर की और बख्तावर को फ़ोन मिलाया। हाय, इतनी जल्दी उतार दिया? मैं खानसामा को कह देती कि ओवन में रखते हैं, पता नहीं क्या जल्दी थी आपको। रिमशा ग्लव्स पहनकर ट्रे ओवन से निकाल रही थी। उसकी बात पर बस होले होले मुस्कुरा रही थी। अभी उसने कपड़े बदले थे तो ख्याल आया कि उसने चिकन को बेक नहीं किया। सर पे हाथ मारकर वो जल्दी जल्दी ओपन किचन में आई थी। ओपन किचन ज़्यादातर वही इस्तेमाल करती थी। अंदरूनी किचन तो खानसामा के ज़ेरे इस्तेमाल होता था और वो नीचे वाले पोर्शन में था, जबकि ये किचन सेकंड फ्लोर पे था। मैं ब्रैकेट। एकदम रिंग टोन की आवाज़ पे उसने अपना फ़ोन देखा तो बोली, ओहो किसकी कॉल है? ये निसा को अभी कॉल करना याद आया था। हाँ जी बोलो। क्या मंडे को टेस्ट है? क्लास में तो मैम ने कुछ नहीं बताया था। एक बात बताओ। वो अपनी बात शुरू करते हुए बाहर निकल पड़ी, जबकि रिमशा उसे जाता हुआ देखकर फॉइल खोलने लगी। मुझे मारने के कौन कौन से हथियार इस्तेमाल कर रही हो? गंभीर शरारती आवाज़ पे उसने अपना सर उठाकर देखा तो दरवाजे के साथ टेक लगाए ब्लैक पैंट और नेवी ब्लू शर्ट में मलबूस शर्ट के बाजू फोल्ड किए वो चार्मिंग बीस्ट लग रहा था। वो उसे ना समझी से देखती रही। फिर उसने अपनी ट्रे को देखा, फिर गहरा सांस लिया। शायद वो पिछले खाने की बात कर रहा था, मगर सिकंदर का इशारा तो साफ उस तस्वीर की तरफ था जो बख्त ने उसे भेजी थी। मैंने तो सोचा था कि हरा रंग तुम पर जचता है,
पक्का सोचा हुआ था वलीमे पे डार्क ग्रीन ड्रेस बनवाऊंगा तुम्हारे लिए, मगर तुमने तो मुझे कश्मकश में डाल दिया। हरे रंग ने तो मुझे क्रेजी कर दिया था, मगर ब्लश पिंक ने तो ब्रैकेट। वो चलते हुए उस तक आया, बाजू जेब से निकाल कर कोहनी आईलैंड काउंटर टॉप पे रखते हुए हाथों को मुट्ठी में करके गाल पे टिकाकर उसे किसी फनीएस्ट बच्चे की तरह जो किसी अनोखी चीज को देखकर एक्ट करता है वैसे ही एक्ट करते हुए बोला। मुझे स्पीचलेस कर दिया। यार तुम तो बंदे को लाजवाब कर देती हो। स्वीट हार्ट तो बहुत मामूली लफ्ज़ है तुम्हारे लिए, ब्रैकेट। रिमशा ने उसे ताज्जुब से देखा। उसे क्या हुआ है? कहीं इसने मुझे लहंगे में तो नहीं देख लिया, या कहीं बख्त ने? मगर उसने तो कोई तस्वीर। उसने सिकंदर को देखा। मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हें मैजिकल कहूँ, साहिरा कहूँ, जादूगरनी कहूँ। What on earth are you doing to me, रे? हाँ, you are my ray of sunshine, my ray of hope। रिमशा के हाथ ठहर से गए थे। वो उसकी काली आंखों को देखने लगी थी जहां उसे अपना अक्स ही दिखाई दे रहा था, और उसका चेहरा उसकी आंखों में किसी सूरज की किरण पड़ने से चमक रहा था। वो उसे डरा रहा था। हाँ, उसकी दीवानगी उसे डरा रही थी। अगर ये आंखों की चमक मांद पड़ गई, अगर इसमें से उसका अक्स धुंधलाने लगा तो? रिमशा ने तेजी से घूमकर अलमारी खोलकर बड़ी सी डिश ढूंढने लगी। उसे सिकंदर को इग्नोर करना था। छुपी हुई मोहब्बत जो वाकई उसे हादसे के बाद छुप गई थी, उन 2 दिनों में उभर कर बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी उसके दिल का हाल उस पर आया हो जाए। वो उसे पढ़ लेता था, वो जान लेता था। सिकंदर उसके घूमने पे मुस्कुराया। मीटिंग छोड़ कर आया हूँ, बल्कि छोड़ कर क्या, मुंह पर मार के आया हूँ। मुझे अपना असीर करती जा रही हूँ। एक लम्हा भी बर्दाश्त न कर सका। कपड़े क्यों तब्दील किए? वही उसे देखता उससे पूछ रहा था, उसके पास नहीं आया था। रिमशा के हाथ कांपने लग गए थे। नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है मेरा, और मैडम को देखो मुंह फेर चुकी हैं। हाय रे सिकंदर, तेरे नसीब। तुम लड़कियों से मोहब्बत नहीं, सख्ती करनी चाहिए, तब कोई अकल आए। कोई कदर ही नहीं है भाई। ठंडी सांस भर के रह गया। खुशबू तो अच्छी आ रही है। क्या पकाया है आपने मेरे लिए? तो हरगिज़ नहीं होगा। वो मुड़ी। अब की बार उसने सिकंदर को नहीं देखा था। नजरें झुकाए वो फॉइल हटा चुकी थी। गरम भाप फिजा में उड़ने लगी। सिकंदर थोड़ा सा पीछे हुआ। वाओ, तो कुछ लोगों को सब्जी पसंद है। रिमशा उसे फिर भी नहीं देख रही थी। वो चौंक पड़ा। क्या हुआ रे? आज हाथ इतने खामोश क्यों हैं? ऊपर से ये गुस्से वाली काले नैन भी चुप चुप और खफा से लग रहे हैं। खैरियत तो है? रिमशा ने ट्रे साइड की डिश को सामने करते हुए मिनी टॉवल उठाकर काउंटर साफ करने लगी। सिकंदर को वो बिल्कुल नजरअंदाज कर रही थी। सिकंदर उसे गौर से देखता रहा, फिर चलकर उसके साथ आ खड़ा हुआ। वो कुछ कह नहीं रहा था, बस उसे देख रहा था। उसके देखने से रिमशा ने फिर उसे चिढ़ कर देखा। उसके चिढ़ कर देखने पे वो मुस्कुराया। दैट्स बेटर। मूड क्यों ऑफ था? यही कि जल्दी चला गया था मैं? नहीं, कि तुम जल्दी चले आए, उसने उंगली से उसे बताया। यार इतना कोजातरीन बंदा आपके पीछे पागल हो रहा है, और आप हैं कि अपना ये नखरा खत्म होने नहीं दे रही। वो मुड़कर प्लेट्स लगाने लगी। जब उसकी बात पे चौंकी कोजातरीन बंदा, उसने सिकंदर को देखा। उसकी नजरों का मफहूम देखकर बोला, जला जला कर तो काला ही कर दिया है मुझे, और इस भाग दौड़ में तो बड़े बड़े गाल भी अंदर को धस गए हैं। उसकी बात पे रिमशा की हंसी होले से छूटी। हल्की सी निकली हंसी की आवाज पे सिकंदर ठहर गया। रिमशा भी भूल गई और उसे देखने लगी। तुम्हारी आवाज जरा सी निकलती है, जरा फिर से हंसना। वो एकदम चलते हुए उसके पास आया। रिमशा एकदम चुप हो गई। ये क्या कर दिया उसने? चीखती हो तब भी आवाज निकलती है। तुमने कोशिश की बोलने की? उसने हाथ उठाकर उसकी थोड़ी पकड़ते हुए कहा। रिमशा एकदम फ्रीज हो गई। नहीं, यह बात हकीकत में उस सिमत की तरफ बढ़ रही थी जहां बढ़नी नहीं चाहिए थी। ये पैदाइशी हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रैकेट। उसने रिमशा का दुपट्टा जरा सा उंगली की मदद से नीचे किया। वो उसके हाथों की हरकत को रोकना चाहती थी, मगर कुछ कर ही नहीं सकी। मैंने कल देखा था, तुम्हारी गर्दन की बाईं जानिब एक दाग था।
दाग भी नहीं, निशान किसी हादसे का निशान। ब्रैकेट कहते हुए उसने दुपट्टे को मजीद खिसकाया था और बालों को साइड पे किया। रिमशा ने आंखें बंद कर ली। क्या हुआ था ये? क्या किसी भयानक हादसे ने तुम्हारी आवाज़ छीन ली? वो बेहद आहिस्तगी और नरमी से उससे पूछ रहा था। रिमशा ने सख्ती से आंखें मींच ली। प्लीज़ सिकंदर, आगे कुछ मत कहना, प्लीज़, मैंने टूट जाना है, उसका दिल कह रहा था। सिकंदर ने अपना अंगूठा उसके उस निशान पे हौले से फेरा कि रिमशा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। आंखें तो हनूस बंद थीं, लब सख्ती से भिंच गए थे। सिकंदर ने अपनी पेशानी उसकी पेशानी के साथ टिका दी। गहरा सांस लेते हुए उसने हाथ गर्दन से हटाकर अपनी पुश्त से उसके गाल सहलाए। मैं नहीं पूछूंगा, मुझे पता है तुम्हें तकलीफ हो रही है, अंदर ही अंदर तुम्हारा दिल कर रहा है तुम चीख चीख के रोना शुरू कर दो। मैं जानता हूँ, अच्छी तरह तुम्हारे एहसासात समझ सकता हूँ। जिस चीज़, जिस जिक्र से तुम्हें तकलीफ होती है, मैं हमेशा तुम्हें उससे दूर रखूंगा। उसने उसकी पेशानी होले से चूमते हुए कहकर अलग हुआ। रिमशा ने शुक्र का सांस लेते हुए आंखें खोली तो जब्त से उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं। उसे इस वक्त सिकंदर पे इतना प्यार आया था कि कोई हद नहीं। कितना समझता है उसे, उसके एहसासात को, उसके जज्बात को। हाँ जी आपी, तो मैं गर्ल टाइम पे तो नहीं आ गई। बख्त किसी रॉ में चलते और कहते हुए अंदर दाखिल हुई थी कि उन दोनों को एक दूसरे के करीब खड़ा देखकर रुक गई और मसनूई खांसना शुरू हो गई। सिकंदर और रिमशा ने तेजी से गर्दन मोड़कर उसे देखा था। रिमशा ने तो बख्त को घूरा था, अलबत्ता सिकंदर मुस्कुराया था। उसकी मुस्कुराहट में खतरे की बू वाज़िया तौर पे आ रही थी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही वक्त पे आई है मैडम। वो चलते हुए हाथों को जोर से रगड़ता हुआ उसके पास आया। बख्त एकदम चौकस हो गई। वो फोटो यकीनन आपने भेजी थी ना? उसके कहने पे बख्त पीछे हुई। उसे सिकंदर के तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। हाँ तो क्या अच्छी नहीं खींची थी? रिमशा का मुंह खुल गया। तो ये बख्त की शरारत थी। बख्तावर बाजी, चलें तो सही, मेरे ऑफिस बताता हूँ कि कितनी जबरदस्त फोटो खींची थी। उसने झट से बख्त की गर्दन नरमी से दबोची। अरे अरे, देख रही हैं आप भी तशद्दुद। आपी की बच्ची मामा का 100 नुकसान करवाने पे तुली। अभी बंदोबस्त करता हूँ तुम्हारा, चलो। उसके सर पे हल्की सी चपत लगाता हुआ बोला। आपी देख रही हैं, वायलेंस हो रहा है। मैंने खामखा आपकी तारीफ की। यू आर अ बैड गाय। हाँ देखना मेरी बैडनेस, चलो। वह उसे जबरदस्ती बाहर ले गया और रिमशा उन दोनों को जाता हुआ देखकर एकदम सर पे हाथ मारकर होले से हंसने लगी। उफ सिकंदर, तुम क्या हो? सलाम साहब। कांस्टेबल रशीद ने जैसे हनान को उस तरफ आते हुए देखा तो झट सल्यूट मारकर सलाम किया। हनान ने उसे देखा तो अपनी स्पीड को तेजी से रोका। वालेकुम सलाम रशीद, कैसे हो? अंकल अंदर मौजूद हैं कि निकल पड़े? सर जी अभी अभी निकले थे, आप थोड़ी जल्दी आ जाते, कोई काम था आपको? थैंक गॉड। ब्रैकेट वो बुड़बुड़ाते हुए बोला, फिर अपने सर को होले से खम देता कहने लगा। ठीक है, मैं ज़रा फाइल ले आऊँ उनके ऑफिस से। कहता हुआ उसने रशीद के जवाब का इंतज़ार भी नहीं किया था और उनके ऑफिस में दाखिल हो गया। ऑफिस को पूरा छान मारने में उसने 10 मिनट भी नहीं लगाए थे कि उसे यकीन हो गया सिकंदर का दिया हुआ शादी का कार्ड इस ऑफिस में मौजूद नहीं था। मतलब वो अपने साथ लेकर गए थे। उफ, अब क्या किया जाए? ब्रैकेट वो तो घबरा गया। दिल ही दिल में सिकंदर भा साहब को गालियों से भी नवाज रहा था। अंकल जमाल से सीधी बात की तो फौरन मशकूक हो जाएंगे। क्या पता उन्होंने पढ़ लिया हो और उन्होंने हनान को इस काबिल न समझा हो बताने के लिए। उफ उफ, सोच सोच के दिमाग माउफ होने लगा। हाँ, दुरैना उसकी मदद कर सकती है। उनके ऑफिस की कुर्सी पर बैठते हुए उसने लंबी सांस खींची और फ़ोन निकालकर ऐना को नंबर मिलाने लगा। लब दबाकर उसने कॉल उठाने का इंतज़ार करता रहा। वो अपने पैर हिला रहा था। उसके अंदाज में इस तरह भी इस तरह था। 1 मिनट बाद ही ऐना ने कॉल उठा ली। हेलो, याद आ गई आपको मेरी? दुरे, मेरी बात सुनो। जब वो संजीदा होता था तो दुरैना को ऐना की बजाय दुरे बुलाता था। ऐना एकदम चौंक गई। हानी, सब ठीक तो है ना? कहीं मिशी? लेकिन हनान ने उसकी बात काट दी। ध्यान से मेरी बात सुनो, सिकंदर के बच्चे ने एक गड़बड़ कर दी है। क्या किया है उसने? रिमशा तो ठीक है ना? बताएं हनान, मेरा दिल घबरा रहा है। ऐना की घबराती आवाज़ पर वो सिर्फ आंखें घुमाता रह सका। दुरे, बिल्कुल ठीक है वो, मगर आगे से तुमने मदद ना की तो फिर कुछ ठीक नहीं रहेगा। अब
بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ خدا کی قسم حنان، مجھے کچھ ہو جائے گا اگر آپ نے کچھ نہ بتایا تو۔ سکندر نے اپنی شادی کا کارڈ انکل کو دے دیا ہے اور اس میں رمشا کے ساتھ سارے رشتہ داروں کا نام بھی لکھ ڈالا ہے۔ واٹ؟ کیوں؟ یہ کیوں کیا اس نے، اور آپ کو کیسے پتا؟ کیا پاپا نے؟ وہ تو بوکھلا گئی اور الجھ ہی گئی تھی اس کی بات پہ۔ سمجھ ہی نہیں آئی اس بات پر خوش ہو یا پریشان۔ اگر رمشا کی شادی کسی عام سے لڑکے سے ہوتی تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، مگر اس کی شادی سکندر بھا سے ہوئی تھی اور وہ کم سے کم عام بندوں کی لسٹ میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مگر اب یہ تم نے پتا کروانا ہے کہ انہیں پتا چلا ہے کہ نہیں۔ میں مگر کیسے؟ اس کی بات پہ وہ چڑ گیا۔ مجھے نہیں پتا کیسے بھی تم یہ کام کرو گی۔ اگر وہ گھر آ چکے ہیں نا تو پہلے ان کو ذرا نوٹس کرو۔ اگر گرل سگنل ملتا ہے تو مجھے کال کرو۔ اگر سب اوکے ہے تو ان کی گاڑی چھان مارو، نہیں تو جو ان کے ہاتھوں میں بیگ اور فائل ہے اسے کسی بھی طرح چیک کرو، اور تم یہ کام کرو گی۔ پاپا اور باقی ساری فیملی کو حذیفہ ابی حدید انکل کے گھر لے کر گئے ہیں۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی بات آدھی سن کر حنان نے شکر کا سانس لیتے ہوئے اٹھا اور اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، چلو یہ تو اچھی بات ہے، میں پھر ابھی آ رہا ہوں۔ اگر انکل کی گاڑی کھڑی ہے تو اسے چیک کرو، نہیں تو ان کے بیگ فائل جو ابھی اپنے ساتھ لائے تھے اسے پلیز چیک کرو۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ اینا سمجھ گئی کہ حنان نہیں چاہتا کہ یہ کارڈ کسی کے ہاتھ لگے، مگر سوچنے والی بات تھی سکندر نے ایسا کیوں کیا؟ اچھا آپ پریشان نہ ہو، میں ڈھونڈتی ہوں۔ اس نے اسے تسلی دے کر فون بند کر دیا۔ فون چیک کرنے میں وہ اتنی مصروف تھی کہ اسے دھیان نہیں رہا کہ سکندر اس کے ساتھ ہی آ بیٹھا۔ وہ اس وقت اوپر والے پول میں آئی تھی۔ اس نے اپنا پیر پانی کے اندر ڈال رکھا تھا۔ ٹھنڈے پانی میں ہولے ہولے پیر ہلاتی وہ عجیب سا سکون اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ سکندر نے اس کے ہاتھ میں بخت کا فون دیکھا تھا تو اس کے ماتھے پہ بل آ گئے۔ گو کے بختاور بتا چکی تھی کہ اس میں سم کارڈ نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ کسی طرح اپنے گھر والوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کر سکتی تھی۔ اسے بخت پہ غصہ تو بہت آیا، مگر دل میں ایک یقین سا بن گیا تھا کہ رمشا کچھ نہیں کرے گی۔ اس کے اندر پھیلتے ہوئے سکندر کو لگ رہا تھا وہ اسے آہستہ آہستہ قبول کر رہی ہے۔ کل بھی اس کی گستاخیوں پہ وہ محض خاموش رہی۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آج بھی وہ کافی نرم مگر کمزور دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ اپنا چھپا دل آہستہ آہستہ سکندر کے سامنے کھول رہی تھی۔ بس تسلی کے لیے اس کو ڈھونڈتا یہاں آیا، جو فون میں گم اس کی موجودگی کا احساس نہ کر سکی۔ اچھا فون ہے۔ اس کے ہولے سے کہنے پر سوچ میں گم رمشا نے چونک کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رمشا کے دیکھنے پر وہ نرمی سے مسکرایا۔ آج وہ کافی اچھے موڈ میں لگ رہا تھا، پرسکون بھی تھا، ورنہ بے شک اس کی آنکھوں میں رمشا کے لیے محبت ہی محبت ہوتی، مگر غصے کی لہر ہمیشہ ان آنکھوں میں پائی جاتی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو رے؟ کیا کر رہی تھی؟ میں نے تو سوچا ابھی کھانے کے لیے بلاؤ گی، یہاں کیوں آ گئی؟ وہ بھی اپنے پاؤں پانی میں ڈال چکا تھا، پینٹ کو بھی بیٹھنے سے پہلے فولڈ کر چکا تھا۔ رمشا اس کے دائیں پیر کو دیکھنے لگی جو کہ اس کے بائیں پیر سے ذرا سا ٹکرایا تھا۔ اس نے اپنے پاؤں سکندر کی پہنچ سے دور کر دیے تھے۔ کھانا لگ چکا ہے، آپ کو ملازمہ بلا رہی ہوگی، جائیں۔ بختاور صاحبہ تو جھٹ آپ کے بنائے ہوئے چکن کے چکروں میں نیچے بھاگ گئی تھی، مگر تم نہیں آئیں۔ آؤ، کیا بھوک نہیں لگ رہی؟ اس کا نرم رویہ رمشا کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ برا رویہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی اور اس کا اچھا رویہ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا چاہتی تھی وہ اس سے۔ وہ اس کی بات پہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس بار سکندر نے بھی ضد نہیں کی۔ اوکے، باتیں کرتے ہیں، مجھے بھی بھوک نہیں ہے۔ جمعے والے دن ویسے بھی مجھے بھوک لگتی نہیں ہے، حالانکہ بخت کا کہنا ہے اس دن تو صحیح دل کرتا ہے رچ کے کھانے کو، عیش کرنے کو اور آرام کرنے کو۔ کرنا تو میں بھی چاہتا ہوں، مگر جب جمعے کی نماز پڑھ کے آتا ہوں دل اٹھ سا جاتا ہے۔ اس کی بات پر رمشا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ جمعے کی نماز سکندر کے منہ سے سن کر حیرت کی بات تھی، حیرت کی بھی نہیں، شاکنگ بات تھی۔ سکندر اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گیا تھا، مگر وہ اداس نہیں ہونا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے یہ موضوع چھیڑا نہیں بلکہ شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، تھوڑا بہت مسلمان تو ہوں میں، اتنا تو بنتا ہے۔ اسے تھوڑا بہت رمشا محض گہری سانس لے سکی۔ چلو اچھا ہے، ہفتے میں ایک بار تو اللہ کے سامنے یہ مغرور آدمی جھکتا تو ہے۔ اتنا مغرور نہیں ہوں جتنا میری رے مجھے سمجھ بیٹھی ہے، ٹرسٹ می جان۔
मुझ जैसे हम्बल आदमी इस दुनिया में है ही नहीं। उसके दिल और दिमाग में घूमती बातों को न जाने वो कैसे पढ़ लेता था। वो ये बात समझने से कासिर थी, सिकंदर बहुत ही मुश्किल इंसान था। रिमशा उसकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा सकी और उसकी मुस्कुराहट तमस्खुर से भरी थी। सिकंदर हदीद और हम्बल नामुमकिन। एक तो मेरी बीवी मेरे करीब नहीं होती तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं कैसा आदमी हूँ। वलीमे को छोड़ो, तुम आज ही मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। उसकी बात पे रिमशा उससे 2 इंच के फासले पे हो गई। उसकी नरमी पे वो ज्यादा फैल गया था। सिकंदर ने हल्की सी मसनूई घूरी दिखाई, फिर उसने उस 2 इंच के फासले को भी मिटा दिया। मुझे तो किसी ने कहा था कि उनके कमरे में ठंड है। उसकी बात के अंदाज को थोड़ा बहुत समझते हुए वो मुस्कुराया था। अपने कंधे से उसका बाजू टकराते हुए बोला, तुम कहती हो तो जला डालता हूँ, फिर ठीक रहेगा। उसकी बात पे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। कुछ तो था उस शख्स में जिसके पीछे वो 1 साल दीवानी रही थी। वो सोच के रह गई, मेरी आंखें फट न जाएं, ये मेरी मनकूहा ही है ना जो मुस्कुराई थी। उसकी बात पे वो और क्या कर सकती थी, बस आंखें घुमाने के अलावा। काश वो अपनी ज़बान उसके सामने खोलती, उससे नोक झोंक करती, उसे तंग करती, उसे सुनाती, मगर बार बार वो दुख से भरी आंखें और इश्ताल से भरपूर सिकंदर को देखती तो एकदम सारी हिम्मत टूट जाती। गाड़ी भी चेक कर ली मैंने, पापा की फाइल भी तलाश कर ली। आई स्वेयर हन्नान, मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं पापा ने। उसकी बात पूरी होने से पहले ही हन्नान ने गुस्से से बात काटते हुए बोला, फजूल मत बोलो, तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा। लाओ चाबी दो, पहले गाड़ी चेक करते हैं, फिर अंकल के रूम को भी। दिल तो इस वक्त कर रहा था सब कुछ छोड़कर सीधा सिकंदर के पास जाऊं और उस पे गोलियों की बारिश कर दूं और उठा कर ले आऊं तुम्हारी रिमशा को। दुरैना ने हैरत से मुंह खोले उसे देखा, फिर उसे घूरा। शर्म करें, कैसी बातें कर रहे हैं आप। वो जैसा भी है, अब है तो मिशी का शौहर, और वो शायद मिशी की खातिर ये सब कुछ कर रहा है ताकि फैमिली वगैरह फसाद करने की बजाय एक दूसरे को माफ करके उन्हें दुआएं दें। उसकी बात पर हन्नान हंसा। दुआएं? हाँ, जूतियां देंगे। तुम्हें लगता है उसकी बात पर कोई यकीन करेगा? नहीं, मैं तो विटनेस था इस बात का, और तुमने तो अपने शौहर का आंख बंद करके यकीन कर लिया था, जबकि बाकी सारे ये सब नहीं करेंगे। वो गाड़ी के सामने वाली कैबिनेट देख चुका था। आगे वाला हिस्सा भी सारा चांद मारा था, कहीं नहीं मिला। उसे मायूसी हुई तो ऐना की बात पर जो दिल में आया बोलता गया। गुस्से में कभी कभी हनान का भी सिकंदर की तरह दिमाग काम नहीं करता था। दुरैना ने मुंह खोले उसे देखा था। वो बस बेयकीनी से हनान को देखे जा रही थी। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो गाड़ी से बाहर निकल आया तो उसने खामोश खड़ी दुरैना पे गौर नहीं किया था। गाड़ी में तो है नहीं। नहीं, अब उनके ऑफिस या कमरे में चेक करना है। मुझे लग रहा है उन्होंने पढ़ लिया है। वो चल पड़ा। जब उसने महसूस किया दुरैना वहीं खड़ी रही, मुड़कर देखा तो उलझकर उसने दुरैना के चेहरे के अजीब उतार चढ़ाव देखे। क्या हुआ? उसकी बात पर वो उसे अजीब नजरों से देखने लगी। अपने खुश्क पड़ते लबों पे जबान फेर कर वो आगे आई। आपने मुझे बताया नहीं कि आप उस चीज के विटनेस थे, और आप कह रहे थे कि मैंने आपकी बात पे आंख बंद करके यकीन कर लिया था। नहीं हनान, आपने जिस तरह रेजिंग की थी, मेरे से जिद लगाई थी, दलाइल पे दलाइल दिए थे, तब जाके मैं मानी थी। और सबसे बढ़कर मुझे मिशी से प्यार है। उसकी खुशी मेरी खुशी है। तो मुझे लगता है सब मिशी से प्यार करते हैं। अगर उसे खुश देखेंगे तो यकीनन वो उसे और सिकंदर को माफ कर देंगे। मगर मुझे विटनेस वाली बात आपने नहीं बताई। वो सीने पे बाजू लपेट चुकी थी। उसकी बात पर हनान गड़बड़ा गया था, जबकि दूसरी बात पे चिढ़ गया। यही बात सिकंदर ने की थी। ऐना, विटनेस से मुराद उसने मुझे सबूत दिखाए थे, मगर उसके सबूत पे जमाल अंकल और रऊफ अंकल यकीन नहीं करेंगे। वो मेरी तरह खामोशी से उसकी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि जुनूनी हो जाएंगे। गुस्से से पागल होकर सिकंदर की दुर्गत बनाएंगे और उसे फांसी में डालकर रिमशा को अपने पास ले आएंगे। और मैं कभी ये मर कर नहीं चाहूंगा कि ऐसा कभी हो, क्योंकि सिकंदर आपका बचपन का दोस्त है ना? ऐना की बात पर हनान साकित हो गया। तुम घर में होती थी तो क्या करती थी? वैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इतनी दूर इस्लामाबाद जाने क्यों दिया था? क्या वो तुम्हारे साथ थे उस दिन? सिकंदर उससे बात करना चाह रहा था, मगर वो सिर्फ हाथ हिलाने के अलावा क्या कर सकती थी? अगर बोलती भी तो भी सिकंदर ने जल्द बेजार हो जाना था। रिमशा ने उसकी बात पे कोई रद्द अमल ना दिखाया तो सिकंदर को कुछ सोचना पड़ा। फिर उसका हाथ पकड़ के बोला, आओ मेरे साथ। रिमशा ने उसे नासमझी से देखा। वो अब खड़ा हो चुका था और उसका हाथ खींच रहा था। कहाँ?
اس کی آنکھوں نے کہا، بتاتا ہوں، تم چلو تو صحیح۔ رمشا بنا چوں چراں کیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حنان سفید چہرہ لیے اسے دیکھتا رہا۔ آپ کو کیا لگا حنان؟ آپ مجھ سے اتنی بڑی بات چھپاتے رہیں گے اور مجھے پتہ نہیں لگے گا؟ حنان، میں آپ کی بیوی ہوں اور بیوی سے کوئی بھی بات کبھی چھپ کے نہیں رہتی۔ حنان نے تھک کر وہیں مین ڈور کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا اور اس نے اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ اسے لگ رہا تھا سب ختم ہو گیا ہے، اس کا اور سکندر کا پول بس کچھ ہی پلوں میں کھل جانا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ میٹر نہیں کرتا حنان، آپ ایک پولیس آفس ہو کر ایک گنڈے سے دوستی، بلکہ دوستی نہیں گہری دوستی، اس کے سارے غلط کاموں میں تو آپ یقیناً ملوث ہوتے ہوں گے۔ وہ جیل سے رہا بھی شاید آپ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لائک ہاؤ گڈ یو بیٹرے اس۔ نہیں، اسے اپنے غلط کاموں کا پتہ نہیں لگانا تھا، اسے کچھ کہنا پڑے گا، کوئی اور بہانہ ڈھونڈنا ہوگا۔ دورینا، وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، مجھے جان سے پیارا، مگر ٹرسٹ می سویٹ ہارٹ، میں کسی بھی غلط کاموں میں ملوث نہیں ہوتا۔ تم مجھے ایسا کیوں سمجھتی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے تمہارے پاپا کا انتخاب برا ہے؟ تو اسے زیر کر رہا تھا، تھکا ہوا بھی دکھ رہا تھا۔ دورینا جذباتی تھی مگر دل بہت کمزور تھا، بہت جلد موم کی طرح پگھل جاتی تھی۔ اس سے زیادہ سر نہیں توڑنا پڑتا تھا، رمشا کی طرح جو سکندر کیا کرتا تھا۔ وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ کیسے تھا؟ گنڈے تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور آپ اس کے غلط کام کو روکنے کی بجائے اس کا ساتھ دیتے رہے، یہ کیسی دوستی ہوئی؟ وہ ابھی بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر وہ ایماندار پولیس آفیسر تھا تو ایک گنڈے کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کیوں کر رہا تھا؟ حنان نے اپنے لبوں کو ہولے سے دبایا۔ اندر بات کرتے ہیں، وہ کہہ کر اٹھ گیا اور اندر داخل ہوا، اور وہ بے چینی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ ہماری دوستی 5 کلاس سے تھی، میں جتنا بچپن میں شائع تھا وہ اتنا ہی کم گو تھا، مگر بہادر انتہا کا، کسی سے ڈرتا نہیں تھا۔ مار کٹائی میں تو سب سے آگے تھا۔ ٹیچرز اسے ناپسند کرتے تھے، مگر چونکہ پڑھائی میں تیز تھا، سمجھو فرسٹ پوزیشن اس ہی کی آتی تھی، تو وہ اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ میں چونکہ ایک شرمیلا بچہ تھا تو ایک خرگوش بھی بن جاتا تھا اپنے سینئرز کے سامنے، یہاں سینئر آنا چاہیے، تو خرگوش بھی بن جاتا تھا اپنے سینئرز کے سامنے، اور وہ وقت مجھے کبھی بھولتا نہیں تھا جس دن سینئر سے مجھے پلے گراؤنڈ میں انہوں نے گرایا تھا، اور وہ شیرو وہی تھا جس نے مجھے بچایا تھا۔ اف، ارے ہانی بیبی گر گیا، ہانی بیبی گر گیا، ہاں ہاں ہاں، ابھی کاکا روئے گا، الے الے۔ 6 گریڈز نے اس کو گرتا ہوا دیکھ کر وہ سب ہنس رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ ذرا سا اٹھنے والا تھا جب کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا تھا۔ اس نے اپنے مٹی ہوئے چہرے کو اٹھا کر گھما کے دیکھا تو وہ شیر تھا، اس کا کلاس فیلو۔ سب اسے یا تو شیر بلاتے تھے یا شیرو۔ اس کے چہرے پہ بڑوں والی سنجیدگی تھی، باقیوں کی طرح کسی بھی قسم کی نہ معصومیت تھی نہ شیطانی پن، بس سنجیدگی۔ اٹھو، یہ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں اور تم ایسے زمین پہ لیٹے ہو، شرم کرو۔ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا، اس کے چہرے پہ غصے کی لہر شامل تھی، مگر اس کی ڈانٹ میں حنان کو اپنائیت محسوس ہوئی۔ ارے شیرو صاحب آئے ہیں، شیر جی مرغا بنیں گے، ہاں ہاں ہاں۔ اس نے حنان کو اٹھایا اور شرٹ جھاڑ کر مڑا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی اس نے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ صدا کا جذباتی شیرو نے جب سینئرز کے منہ سے یہ بات سنی تو گھوم کر انہیں تیز نظروں سے دیکھا۔ اوئے چھوٹے شیر کو جگہ مت دینا، نہیں تو جھپٹ لے گا تجھے، سمیر نے کی کرتے ہوئے اپنے ساتھی کو کہا۔ چھوٹے شیر؟ وہ آگے سے کچھ کہتے کہ شیر نے زمین سے 2-3 بڑے اور قدرے موٹے کنکر اٹھائے اور سیدھا ان کے منہ پہ دے مارے۔ ایک کی تو ناک پہ جا کے لگا، اس کے ہونٹ پہ، ایک کے ہونٹ پہ اور ایک کی آنکھ پہ۔ پھر وہاں طوفان مچ گیا۔ ایک طرف شیرو تھا، دوسری طرف 3 سینئرز اور سامنے کھڑا حنان۔ حونت بنا یہ سب دیکھتا گیا کہ کہاں سینئرز اسے بلی کر رہے تھے اور اب کہاں وہ اور شیر گلی کے کتے کی طرح لڑ رہے تھے۔ پھر ان سب کو حنان سمیت پرنسپل آفس لے کر گئے تھے۔ یہ تو ضرور ہوتا تھا کہ جو بے قصور تھا اسے بھی گھسیٹ کر پرنسپل آفس لے جاتے تھے درکت بنانے۔ ساروں کی بولتی ہی بند ہو گئی تھی، مگر وہ بہادر شیر گور کر پرنسپل کی بات سنتا رہا۔ پھر ان کی بات ختم ہونے کے بعد بولا، سر میں سوری نہیں کہوں گا،
کیونکہ انہوں نے حنان کو بلی کیا تھا اور ایک کلاس فیلو ہونے کی حیثیت سے اٹ واز مائی رائٹ ٹو پروٹیکٹ ہم۔ پرنسپل بھی حیرت سے اس باغی بچے کو دیکھنے لگے جو شاید کسی سے ڈرتا نہیں تھا اور نہ ہی کسی چیز، موقع، بندے کا لحاظ کرتا تھا۔ بس کرنی تو اس نے اپنی تھی۔ پرنسپل نے تو باقی ساروں کو بھیج دیا، بس سکندر کو روکے رکھا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ حنان کو پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن اس نے دیکھا اسکول میں شیر لیٹ آیا تھا۔ ٹیچر سے ڈانٹ پڑی اسے پوری کلاس کے سامنے، مگر شیر ایسے بنا رہا جیسے اس نے کچھ سنا نہ ہو۔ خاموشی سے گردن اٹھائے بس سن کر چپ چاپ حنان کی ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ اس کے ابرو اور ہونٹ کی سائڈ پہ بینڈیج لگی ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکا سا نیل بھی پڑا ہوا تھا، بازو پہ جگہ جگہ خراشیں بھی تھیں، مگر وہ بے نیاز تھا۔ ٹیچر تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی تھی تو حنان نے آہستہ آواز میں پوچھا کہ وہ لیٹ کیوں آیا تھا، تو اس نے کہا تھا پاپا نے اسے اسکول کچھ دن نہ جانے کی سزا دی تھی، جبکہ وہ چھپ کے پیدل چل کر آ گیا۔ وہ عموماً کسی کو جواب دینا پسند نہیں کرتا تھا، مگر اس نے حنان کو بڑے آرام سے جواب دے دیا تھا۔ حنان حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ تم ٹھیک ہو؟ شیر نے مڑ کر اس سے پوچھا، جبکہ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ خیریت پوچھنے والی حالت تو شیر کی تھی۔ ہاں، وہ بس اتنا کہہ سکا۔ ان سینئر سے ڈرا مت کرو، ان کا مقابلہ کیا کرو۔ سچ میں پہلے میں بھی ان سے ڈرتا تھا، مگر مجھے احساس ہوا یہ مجھ سے بھی زیادہ کمزور ہیں تو میں نے ڈرنا چھوڑ دیا۔ اس کی بات مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ ہم دونوں ہم عمر تھے، مگر مجھے لگتا تھا وہ مجھ سے بڑا ہے، میرے بڑے بھائی کی طرح ہے، مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اچھا لگنے لگا وہ مجھے، دوستی ہو گئی تھی نامحسوس طریقے سے ہمارے درمیان۔ مزے کی بات ہے کہ ہم دونوں کے پاپا ایک دوسرے کے اچھے دوست اور سیکنڈ کزن نکل آئے تھے۔ اس کے پاپا بھی لائر تھے، میرے پاپا بھی۔ سکندر کو سب کے ساتھ ساتھ اس کے پاپا بھی اسے ناپسند کرتے تھے۔ یہ مجھے محض مہینوں یا کہہ لو سال بعد معلوم ہوا تھا۔ وہ اس کی جگہ مجھے ایڈمائر کرتے تھے، اس کو میری مثال دیا کرتے تھے۔ میں حیران ہوتا تھا کہاں وہ لائق ترین بچہ، بہادر، منہ پھٹ، کسی سے نہ ڈرنے والا، اور کہاں میں ایوریج سا، شرمیلا، بس چند کمپٹیشن وغیرہ جیت جانے والا بچہ۔ وہ مجھے سکندر کے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے۔ لگتا تھا کہ سکندر کو اس بات پہ کانوں میں جوں تک نہ رینگتی ہو، مگر اسے فرق پڑتا تھا، اور اس نے کچھ دنوں میں ثابت کر دیا فیل ہو کر۔ وہ اب وہی کام کرنے لگ گیا تھا جس سے اس کے فادر کو غصہ چڑھتا تھا۔ مجھے لگا ایسے ڈسٹریکٹ ہو گیا ہے، اسی لیے شاید پڑھائی پہ دھیان نہیں دے پا رہا۔ ہم دونوں 7 میں تھے، میں اس کے گھر آیا تھا۔ تم ریپیٹ کرو گے یہ کلاس؟ بتاؤ مجھے لڑکے، اگر تمہارا ایسا ارادہ ہے تو میں تمہیں اسکول سے ہی نکال دیتا ہوں۔ میں اپنی حلال کی کمائی تم پر آخر کیوں ضائع کر رہا ہوں؟ الوی کے بیٹے کے دوست ہو تو اس سے کچھ کیوں نہیں سیکھتے؟ اس کی طرح بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو تو ایوریج لڑکے ہی پسند ہیں ڈیڈ، اسی لیے میں ایوریج ہی بننے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر مجھے اب لگتا ہے کہ میں چاہے کچھ بھی کر لوں، آپ نے مجھ سے خوش نہیں ہونا۔ مجھے تھپڑوں کی دھاڑ کی آوازیں آئی تھی، مگر میں بت بنا کھڑا رہا۔ مجھے دکھ ہوا، اس لیے نہیں کہ اس نے مجھے عام کہا، مجھے پتا تھا کہ میں عام ہوں۔ دکھ تو اس بات کا تھا کہ وہ باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سب کام کر رہا تھا جو کم سے کم وہ دل سے نہیں کر رہا تھا۔ میرے سامنے وہ اپنے باپ کو برا بھلا کہتا رہتا تھا، کہیں تو حد سے بڑھ جاتا تھا۔ میں اسے کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ ڈیپ ڈاؤن مجھے پتا تھا وہ اگر سب سے زیادہ پیار کرتا بھی ہے تو اپنے باپ سے۔ فاروق ان کا چھوٹا بیٹا، ان سے ان کی اٹیچمنٹ بہت تھی، حالانکہ وہ بڑا ہی کوجا بچہ تھا۔ جبکہ سکندر کو دیکھتی تو شاید ہی اس جیسا کوئی خوبصورت لڑکا تم نے دیکھا ہوتا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہیں سکندر آخر برا کیوں لگتا ہے۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں کہنے لگا کہ وہ شاید ان کا اصلی بیٹا نہیں ہے۔ میں بھی یقین کر لیتا اگر اس کی امی اسے اس دن سن کر تھپڑ نہ مارتی۔ خیر، میں اس کی پرسنل لائف پہ کیوں شروع ہو گیا؟ بس میں اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اکیلا۔ بن گئے ایک دوسرے کے دکھ، درد، خوشی، غمی کے ساتھی۔ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے ہم۔ اینا، میں اس کی برائی کے بیس پہ اسے چھوڑ دیتا۔ ہاں، وہ جب گنڈا بن گیا تھا، جب اس نے پہلا قتل کیا تھا، جب وہ شیرو سے سکندر بھا بن گیا تھا، اسے چھوڑ دیتا، مگر نہیں چھوڑ سکا۔ خونی کشش سے بھی بڑھ کر کچھ تھا جو مجھے اس سے الگ ہونے نہیں دیتا تھا۔ بریکٹ کہتے ہوئے اس نے دروازے کے پٹ کو تھاما۔ کہتے ہیں اس دنیا میں اچھے اور برے انسان ہوتے ہیں، اچھے انسان کے قریب ہو جانا اور برے انسان سے دور۔
مگر شیرو میرے لیے نہ برا تھا نہ اچھا، بس ایک انسان تھا جس سے اچھائی اور برائی دونوں ہی سرزد ہو جاتی تھی۔ میری نظروں میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے، مگر معاشرہ کہاں مانتا ہے؟ سب اپنے آپ کو اچھا اور دوسرے کو برا مانتے ہیں۔ سکندر کہتا تھا، بدنام ہوئے شخص کی اچھائیاں بے معافی سی ہیں، وہ جتنا نیک بن جائے، اچھا بننے کی کوشش کرے، مگر رہتا تو وہ بدنام ہی ہے۔ اس نے تو اس تقدیر کے کھیل کو قبول کر لیا، مگر میں نہ کر سکا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا جب میں اسے برائی میں ملوث ہوتے دیکھتا تھا، مگر کیا کرتا، اس کمینے نے مجھے باندھ دیا تھا، خود سے دور ہونے نہیں دیا۔ دورینا نے اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا، اس کے چہرے سے ہی دکھ اور نرمی بیک وقت پائی گئی تھی۔ وہ کیسے حنان؟ ہیلو، ہاں ماجد بولو، بریکٹ۔ ایک دم ماجد کی بات پہ سکندر بھا جو اپنی گند صاف کر رہا تھا، اس کے ہاتھ سے بے ساختہ گند چھوٹ گئی اور اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ پھر اس کے دل کو کچھ ہوا تو چیخ پڑا، کون سے ہسپتال میں، بتاؤ مجھے۔ اپنی جیپ اس نے ہسپتال کے پارکنگ لاٹ میں پارک کرنے کی بجائے سامنے ہی کھڑی کر کے کھلی چھوڑ کر تیزی سے اندر بھاگا تھا۔ اس کے چہرے پہ وحشت تھی، اگر ایک سیکنڈ بھی لیٹ ہو جاتا تو ساری دنیا نے پلٹ جانا تھا۔ ریسیپشن ایریا پہنچ کر اس نے حنان کے بارے میں پوچھا تھا، جو اس وقت آپریشن تھیٹر میں موجود تھا۔ پتہ کر کے اس نے لفٹ کی بجائے سیڑھیاں پریفر کی۔ وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ اے ایس پی حنان الوی پہ حملہ ہوا تھا۔ وہ ایک کیس میں ملوث تھا جس میں اس کی جان کو 100% خطرہ تھا۔ سکندر نے اسے منع کیا تھا کہ وہ اس کیس میں مت گھسے، وہ کچھ نہ کچھ اس کی مدد کر دے گا، مگر اس نے سنا ہی نہیں اس کی بات۔ وہ جانتا تھا کہ معاملہ عورت کا تھا اور کافی سنگین تھا، جس پہ سکندر جیسے جذباتی بندے نے خود مصیبت میں پھنسنا تھا، تو اس نے خود ہی مسئلے کو سالو کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر بیچارہ اماں کے ساتھ بازار ہی گیا تھا کہ وہاں سے واپسی پر اس کی گاڑی پہ فائرنگ کی گئی۔ ماں کو بچانے کے چکر میں اس کو کافی گولیاں لگ گئیں، جس سے اس کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ خون بھی کافی بہہ گیا تھا، جس پہ خون کی اشد ضرورت تھی، اور ڈونر کا دور دور تک کوئی سین نہیں تھا۔ سکندر کو یہ بات پتہ لگی، اس نے ڈاکٹر کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ کونے میں لے گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حدید عالم، جو حنان کے ابو اور امی کے ساتھ موجود تھے، اسے دیکھتے تو اپنے غم میں اتنے ڈوبے تھے کہ انہیں سکندر دکھائی بھی نہیں دیا۔ سنو ڈاکٹر، حنان کو خون میں دوں گا، 2 بوتلوں کی بجائے اگر پورے جسم میں موجود خون کی ضرورت پڑے گی تو بھی دینے کو تیار ہوں، اور تو کچھ نہیں کہے گا، اور تو کچھ نہیں کہے گا کسی کو بھی، سمجھے؟ بس بھا نے دھمکی دے دی۔ وہ بیچارہ کیا کرتا؟ اس نے کہا وہ 1/2 لیٹر خون دے، کیونکہ ڈونیٹ کرتے ہوئے ایک انسان سے اتنا خون ہی مانگا جاتا ہے۔ مگر سکندر نے پوچھا کہ حنان کو کتنا چاہیے؟ 2 لیٹر، اور وہ 2 لیٹر دینے پہ تیار ہو گیا۔ ڈاکٹرز بوکھلا گئے جب اس نے یہ کہا اگر اسے 3 لیٹر بھی چاہیے تو وہ بھی دے گا۔ سب اسے پاگل یار کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سکندر کے شور پہ صرف 2 لیٹر خون سکندر کے جسم سے نکال دیا، کیوں گو کہ وہ کافی نڈھال ہو گیا تھا، مگر اسے حنان کی زندگی عزیز تھی۔ اس کے مرنے پہ ویسے بھی بخت کے علاوہ کسی نے بھی نہیں رونا تھا۔ عجیب بات ہے، ڈاکٹرز مان گئے، یہ تو رولز کے خلاف تھا، آخر کیسے یہ سب کرنے دیا؟ ایک طرف سکندر کی عظمت کو سلام کر رہی تھی، اور حنان اپنی جان دینے پہ تیار تھا، مگر وہ دیوانگی کے ساتھ ہسپتال والوں کے پاگل پن پہ حیران ہو رہی تھی۔ حنان ہنس پڑا۔ اس نے کبھی رولز کے مطابق بچے آئے ہوئے ان کے شور کو اگنور کرنا، کیونکہ میرے پاس اس کے بعد ٹائم نہیں ہے ریکارڈنگ کرنے کا، تو اگر کسی کی آواز آتی ہے پیچھے سے تو میں لیکن کنٹینیو کروں گی، ادروائز میں پاز کر دیتی ہوں، لیکن آج نہیں کروں گی۔ اس نے کبھی رولز کے مطابق کوئی کام کیا ہے بھلا؟ اگر میرے جسم کا کوئی حصہ ناکارہ ہو جاتا، اس نے خود کو مار کر اپنا سارا وجود بھی مجھے ڈونیٹ کر دینا تھا، اور ہسپتال والوں نے اس کا بھرپور ساتھ دینا تھا۔ آخر کو وہ سکندر بھا ہے، اسے انکار کرنے والے اپنی جان سے جاتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کمینے نے تو پوری کوشش کی تھی، پتہ نہ لگ سکے، مگر اپنی بھانجی زندہ باد بتا دیا۔ صحیح درگت بنائی میں نے اس کی اس دن، پیار بھی بڑا آیا۔ خیر اب یقین ہو گیا کہ میں اس کا ساتھ کیوں دیتا ہوں۔ اب خدارا میرے اس بھائی کی مدد کر دو، لاکھ نفرت کے قابل صحیح، مگر ہے تو میرا بھائی ہی۔ دورینا نے اپنے لب دبا لیے اور مڑ کر دروازہ کھولا، اور اس میں سے کارڈ نکال کر اس کے سامنے آئی۔ حنان پہلے نہ سمجھی سے یہ سب دیکھتا رہا، پھر اسے سب سمجھ آ گیا۔ اس نے دورینا کو ایسے دیکھا جیسے 2 سیکنڈ میں اس کا گلا دبا دے گا۔ سوری حنان، اگر میں یہ سب نہ کرتی، آپ مجھے حقیقت نہ بتاتے۔
اس نے شرمندگی سے سر جھکا کر کارڈ اسے پکڑایا۔ جب حنان نے کوئی رسپانس نہ دیا تو اسے اپنا سر اٹھانا پڑا۔ وہ سخت تپا ہوا لگ رہا تھا تو اسے بھی ہلکا سا گھورنا پڑا۔ غلطی آپ کی بھی ہے، آپ نے مجھے اپنا نہیں سمجھا کہ مجھے ساری بات بتاتے۔ اس نے دروازہ بند کر کے اسے لاک لگایا کہ ایک دم دورینا کی بولتی بند ہو گئی۔ اسے حنان کے تیور ٹھیک نہیں لگے۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بازو لپیٹے اسے تیز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، چپ کیوں ہو گئی؟ بولو، بتاؤ میری غلطی، پھر میں بھی بتاؤں گا تمہاری غلطی اور اس کے کرنے کا انجام۔ وہ تو صحیح معنوں میں ڈر گئی تھی۔ بیچارہ صبح سے اتنا گن چکر بنا ہوا تھا اور ساری فساد کی جڑ اس کے پاس تھی۔ سزا بھگتنی تو تھی اس نے۔ ایسے حیرانی سے ان سڑکوں کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ کم آن رے، تمہیں گھر میں قید صرف 2-3 ہفتے ہی کیا تھا۔ ایکٹ تو ایسے کر رہی ہو جیسے سالوں سال گھر میں بند رکھا ہو۔ اب نکال رہا ہوں، اتنا بھی ظالم نہیں ہوں۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بڑے مزے سے بول رہا تھا۔ سر پہ دوپٹے کو ٹھیک کرتی رمشا نے اسے بڑی تیز نظروں سے گھورا تھا۔ اسے اس پاگل بندے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کل ویسے ہی اس کے نکلنے کا سنا تھا تو کیسے پاگل ہو گیا تھا، اب ویسے دماغ پھیر گیا اور اسے اپنے ساتھ لیے لاہور کی سڑکوں پہ مزے سے گھما رہا تھا۔ گاڑی کے شیشے سائڈ سے بلیک ٹنٹ تھے، اسی لیے سکندر ریلیکس تھا، مگر اس نے رمشا کو کہہ دیا تھا کہ سر پہ دوپٹہ لے لے، اگر جہاں کہیں منہ چھپانے کی ضرورت ہوئی تو وہ اسے بتا دے گا۔ وہ بس کلس کر رہ گئی۔ وہ اس معاملے میں ضد نہیں کر سکتی تھی، ورنہ اسے پتا تھا غصے میں وہ پھر شاید کبھی اسے باہر نہیں نکالے گا۔ اتنا غنیمت تھا اس کے لیے، ویسے بھی ساری زندگی بھی اس آدمی کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ ایک تو تم ہمیشہ اپنی تعریف کیوں کرتے ہو؟ سکندر نے ایک نظر دیکھا۔ کیا میں اپنا منہ کیوں دیکھتا ہوں؟ یہ کہہ رہی ہو؟ اس بار سکندر کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ رمشا نے اسے دیکھا، پھر دوبارہ ہاتھ چلا کر اپنی زبان میں سمجھایا۔ تعریف، وہ بھی اپنی؟ مطلب کہ میں اپنی تعریف کیوں کرتا ہوں یہ پوچھ رہی ہو؟ روڈ پہ نظریں جمائے وہ 10 منٹ بعد اس کی بات سمجھ سکا تھا۔ پتہ نہیں سمجھ پہلے گیا ہوگا، شاید تنگ کر رہا تھا۔ یار، دنیا نہیں کرتی نا، پھر اپنی خود کرنی پڑ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ میں اپنے منہ میاں مٹو ہوں، مگر یہ خود پسندی ایسی ہے کہ یہ آپ کو اکیلے محسوس نہیں ہونے دیتی۔ خیر، بور تو نہیں ہو رہی؟ جس طرح تم خالی چکر کاٹ رہے ہو، اسے میں کیا کہوں؟ وہ دل میں سوچ کر رہ گئی۔ کبھی ملک سے باہر گئی ہو؟ سکندر کی بات پہ وہ جو شیشے سے اپنا سر ٹکا چکی تھی اس کی بات پہ چونکی۔ اس نے سکندر کو دیکھا جو اب اطراف میں دیکھتے ہوئے جگہ کوئی تلاش کر رہا تھا۔ اس کے سامنے سکندر کو دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ سکندر کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے بولا، بریکٹ۔ اس نے بس اتنا کہا اور فون شاید کسی کو ملایا، پھر کانوں سے لگایا۔ بھا بول رہا ہوں، جلدی سے جگہ خالی کروا دو، اوکے؟ اتنے میں اس نے فون بند کر دیا اور گاڑی ایک طرف روک دی۔ پھر اس نے گھوم کر اسے دیکھا جو اب سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ دیکھنے میں تو یہ ایریا کسی کنٹری کلب یا گولف سٹی کا لگ رہا تھا۔ تمہاری دنیا بائیں جانب ہے تو تم آگے کیا دیکھ رہی ہو؟ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے انگلی اٹھا کر اس سے پوچھا۔ اس کی بات پر سکندر نے کندھے اچکائے۔ مجھے کیا پتا کیا کر رہے ہیں، تم بتاؤ۔ اس نے اس ویران سی جگہ کو دیکھا، پھر سکندر کو۔ تم کیا مجھ سے جلدی بیزار تو نہیں ہو گئے کہ مجھے مار کر یہاں پھینک دو گے؟ اس کی بات پہ وہ ہنس پڑا۔ میں گنڈا ہوں رے، سیریل کلر نہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلی سے رمشا کے ریشمی دوپٹے کو چھوا۔ ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرق پوچھ رہی ہو ان کے بارے میں؟ تو بس اسے دیکھتی رہی۔ گنڈا سب کے سامنے قتل کرتا ہے، بدماشی دکھاتا ہے، جبکہ سیریل کلر چھپ کے وار کرتا ہے۔ اس کی شناخت کسی کے بھی علم میں نہیں ہوتی۔ بولتے بولتے انجانے میں اس کا لہجہ بوجھل ہو گیا، پھر گلا کھنکھارتے ہوئے اسے ایسے دیکھنے لگا۔ اسے ذرا سا دیکھنے کے بعد اس نے سامنے چمکتے ہوئے ٹائم کو دیکھا، پھر پاور کا بٹن دبا کر اس نے گاڑی آف کر دی اور بولا، چلو محترمہ اتر جائیں۔ وہ سکندر کو گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھنے لگی، پھر خود بھی سوچ کر گاڑی سے اتری۔ یہاں پہنچتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ دوپہر کی دھوپ آہستہ آہستہ ڈھلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پرندوں کی آوازیں بھی اسے اپنے آس پاس سنائی دے رہی تھی۔ شاید آس پاس کوئی زو تھا۔ سامنے ایک چھوٹا سا مگر قدرے خوبصورت سا ہٹ تھا جس پہ صوفی گولف اینڈ کنٹری کلب لکھا ہوا تھا۔ وہ مزید اس جگہ پہ غور کرتی جب سکندر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ۔ وہ اسے اپنے ساتھ سامنے لے کر جانے کی بجائے بائیں جانب لے کر گیا، جہاں خوبصورت سا مگر قدرے چھوٹا سا لیک تھا۔
اس کے درمیان چھوٹا سا لکڑی کا بنا برج تھا، مگر برج بھی جانے سے پہلے بڑے بڑے پتھر سے بنے سٹیپس تھے جن سے تھوڑی دیر اسے 5-6 ہنس تیرتی ہوئی نظر آئیں۔ ہاتھ ذرا کس کے پکڑنا اور احتیاط سے قدم اٹھانا، ان کو دیکھ کر ڈر مت جانا۔ ذرا سا مڑ کر اس نے رمشا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو بڑے اشتیاق سے سفید، کالی اور کاپر کلر کی ہنس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پہ اسے محض گھور ہی سکی۔ ذرا سے کتے سے کیا ڈر گئی، یہ مجھے ڈرپوک ہی سمجھ بیٹھا ہوں۔ بہرحال اس نے سکندر کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے وہ برج کے پاس پہنچے۔ ابھی یہاں کا راستہ بنا ہے، باہر کے آرکیٹیکچر نے آنا تھا، مگر چونکہ اس کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تو سارے کام ڈیلے ہو گئے، اسی لیے ان پتھروں سے کام چلا رہے ہیں۔ وہ چلتے ہوئے اسے ان پتھر کی موجودگی کی وجہ بتا رہا تھا۔ یہ جگہ تمہاری ہے؟ اس نے سکندر کا ہاتھ ہولے سے کھینچ کر اس سے پوچھا۔ سکندر مسکرایا تھا۔ ہاں، کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی، اب اتنا بھی کوئی امیر آدمی نہیں ہوں۔ بالکل، اس نے سر جھٹک کر ہونٹوں کو ذرا سی جنبش دی تھی۔ اتنی محنت میرے نام پہ بولتے ہوئے کر دیتی؟ نہیں، بس مجھ سے ہاتھ ہلا ہلا کر مخاطب ہونا ہے۔ تم یہاں شو آف کرنے کے لیے مجھے لائے ہو؟ وہ دوپٹے کو کندھے پہ ٹھیک کرنے لگی جو کپ کا سر سے پھسل چکا تھا۔ آدھے بال ویسے بھی اس نے کیچر میں منعقد کیے ہوئے تھے، گھنگریالے بال کل کی طرح آج بھی سیدھے ہوئے تھے۔ یہی سوچ رہی ہو کہ میں یہاں کیوں لایا ہوں تمہیں؟ سمپل سی بات ہے، ہم چائے ڈیٹ پہ آئے ہیں، چاہو تو کافی ڈیٹ بھی کہہ سکتی ہو، اور اس کے بعد ہم گولف کھیلیں گے۔ اس کی بات پہ اس نے تعجب سے سکندر کو دیکھا، جبکہ وہ اس کو دیکھنے کی بجائے بس چلتے ہوئے بول رہا تھا۔ تمہیں بھی کھلی فضا مل جائے گی تو دماغ ذرا صحیح طریقے سے کام کرے گا، مجھے اچھے طریقے سے جان بھی لوگی۔ ہمارا کچھ دن میں ولیمہ ہونے والا ہے، ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے، اور میں نہیں چاہتا ہماری ازدواجی زندگی میں کوئی جھگڑے لڑائی ہو۔ میں پہلے ہی باہر لوگوں سے نپٹتا ہوں، گھر آ کر بیوی سے بھی یہی کام کروں؟ ہاں، خیر، گولف کھیلنا آتا ہے کہ وہ بھی بندوق کی طرح ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکو گی؟ اب تو یہ حد سے بڑھ گیا تھا، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میری خاموشی اور نرمی کا زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ سکندر کے ہاتھ سے نکالا۔ سکندر نے گھوم کر اسے دیکھا تو وہ اسے گھورے جا رہی تھی۔ بس گھورتی رہے گی یہ لڑکی اور کوئی کام کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اب کیا ہوا؟ ایک تو ناراض کیوں ہو جاتی ہو اتنی جلدی؟ اس نے سوچا تھا بولنے والی بیوی مشکل ہوگی، اسے کیا پتا تھا نہ بولنے والی اس سے زیادہ مشکل ثابت ہوئی تھی۔ تم ہر بات پہ میرا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ مجھے کڈنیپ کر کے زبردستی نکاح کروا کے مجھے راضی کر کے سمجھتے ہو کہ تم سکندر ہو؟ تم سکندر نہیں بلکہ تم بندر ہو۔ اس نے جس طرح بندر کا اشارہ کیا تھا، سکندر اپنے فلک شگاف کہے کو روک نہیں سکا تھا۔ بندروں والی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ ڈیٹ پہ آئے ہیں، سرکس میں نہیں۔ اف اللہ، کیا ہو تم؟ وہ پیٹ پکڑ کر ہنسا۔ رمشا نے اسے دھکا دیا اور جانے لگی۔ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، میں تمہاری آنکھوں کو پڑھ لیتا ہوں، ساری باتیں سمجھ لیتا ہوں، کوئی نہیں، بس بیوقوف بناتا تھا، اور کچھ نہیں۔ خود سے بولتے ہوئے وہ قدم بڑھا رہی تھی۔ ارے وہاں کہاں جا رہی ہو؟ اوپر وائٹ ہٹ ہے تو ادھر آؤ۔ سکندر نے وہیں کھڑے اسے آواز دی۔ وہیں کھڑا رہا، اس کے پیچھے نہیں آیا۔ اس سے اچھا تو وہ گھر میں تھی، پیچھے پیچھے تو آتا تھا۔ کہیں اس طرف کتے تو نہیں ہیں؟ نہیں بھلا یہاں کتے کا کیا کام؟ سر جھٹک کر چلتے ہوئے اس نے ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ اکیلے مناؤ تم ڈیٹ۔ ارے ارے رے، کہاں جا رہی ہو؟ وہاں تو کتے ہیں۔ اس کے شرارت سے کہنے پر رمشا بالکل رک گئی، سکندر کو گھوم کر دیکھنے لگی جو اپنی ہنسی ضبط کیے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ رمشا نے گہرا سانس لیا اور چل کر اس کی طرف آئی۔ ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا، وہاں کیوں نہیں جا رہی؟ اس نے خاص کر بمشکل اس سے بولا تھا جو اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس نے زور سے مکہ سکندر کے بازو پہ مارا۔ باؤ، مجھے بہت زیادہ زور سے لگی ہے۔ وہ خشک لہجے میں بولا۔ مجھے ایسے ہی بھوکا چھوڑ کر گھسیٹ کر لائے ہو تم؟ رمشا نے اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا۔ تو اس میں مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اف، تمہارے ہاتھ بہت زیادہ بھاری ہیں۔ اور بھوکا؟ خود ہی کہہ رہی تھی بھوک نہیں لگ رہی۔ وہ اس کے گلا کرنے پہ ذرا سا تپ گیا۔ مجھے یہاں بحث کرنے کے لیے لائے ہو؟ اس کے انداز پہ وہ بولا۔ بحث میں کر رہا ہوں؟ ابھی ناراض ہو کر کون؟ وہ اس کی سنجیدہ نظروں کو دیکھ کر اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ یا اللہ، دعا ہے کہ تم بولنے لگ جاؤ، ایسا لگتا ہے کہ دیوار سے سر مار رہا ہوں۔ چلو،
حسب عادت وہ چڑ کر بولتے ہوئے رمشا کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، جس پر وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ سکندر ولا کا گیٹ کھلا تو سیدھا بلیک مرسیڈیز اندر داخل ہوئی۔ وہ بلیک مرسیڈیز سکندر کی گاڑی کی طرح سیدھا برآمدے میں جانے کی بجائے پورچ کی طرف گئی تھی۔ ڈرائیونگ سے تو لگ رہا تھا یہاں کا مکین ہے، مگر انداز بتا رہا تھا کہ گھر کا مکین ہونے کے باوجود اسے اتنا فری ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ گیٹ بند کرتا چوکیدار دوڑتا ہوا آیا اس کا دروازہ کھولنے کے لیے، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ دروازہ کھول چکا تھا اور نکلا۔ بلیک جینز، بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک ہوڈ پہنے وہ آنکھوں سے گلاسز اتارتا ببل گم چباتے ہوئے بولا، ارے حکیم، اتنا بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب میں چھوٹا سا بچہ تھوڑی ہوں جو میرے لیے دروازہ کھولو گے؟ چوکیدار کو لگا وہ طنز کر رہا ہے، مگر حاذق کا لہجہ بالکل عام تھا۔ معاف کیجیے گا چھوٹے بھا، دروازہ آج کل بھاری ہو گیا ہے، بند کرتے ہوئے وقت لگ گیا، اور باقی سب سکندر بھا کے ساتھ اوپر چھت پہ میٹنگ کر رہے ہیں۔ ہاں، میں بھی حیران تھا کہ ایک دم سے سویا ہوا محل کیوں لگنے لگا۔ معافی کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ گیٹ پہ کھڑے ہو، تمہارے ساتھ بھا میری بھی درگت بنائیں گے۔ جی بھا۔ سن گلاسز اتار کر وہ شرٹ کے گریبان پہ لگاتا اپنی ہوڈ درست کرتا پچھلی سائڈ سے اوپر کی طرف گیا تھا۔ چھٹیاں؟ خیر، تم نے پورے سال میں نہیں لی۔ ٹھیک ہے، جاؤ جاوید سے اپنی تنخواہ لیتے جانا، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو جاوید کو کال کر کے بتانا۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ حمید، اس کا ڈرائیور، مشکور نظر سے بھا کو دیکھتے ہوئے بولا، جو اوپری چھت کے جھولے پہ بیٹھا پہلے متوجہ مگر پھر کافی بے نیاز دکھائی دے رہا تھا۔ مطلب اب بات ختم ہو گئی تو اب اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جھجک کر مجھ سے تم سب بات مت کیا کرو، میں بڑا مصروف دن میں یہ وقت نکالتا ہوں تاکہ تم لوگوں کے مسئلے سنوں اور اسے کافی حد تک حل بھی کر سکوں۔ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی ہمارا دل تنگ اور چھوٹا ہے۔ نہیں، میں اپنے اصولوں پہ سخت ضرور ہوں، ظالم بھی کہہ سکتے ہو، مگر سنگ دل نہیں ہوں کہ کسی کو اس کا حق نہ دلوا سکوں یا کسی کے ساتھ بڑے آرام سے آنکھ بند کیے زیادتی ہونے دوں۔ خیر، امید کرتا ہوں تم لوگوں کی شکایتیں دور ہوئی ہوں گی۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر سنجیدگی سرد لہجے میں ان سب سے مخاطب تھا، اور سب مؤدب کھڑے اس کے کہنے پر سرخم دیتے ہوئے بولے تھے، جی بھا، گڈ، اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ وہ سب ایک ہی لائن میں یہاں سے نکل پڑے۔ اسی کے ساتھ خانسامہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی بیشی پہلے ہو چکی تھی، اسی لیے وہ سکندر کے کہنے پہ اس کے لیے پانی لینے گیا تھا اور اب آ رہا تھا۔ بڑی جلدی یاد آ گئی کہ آپ نے ہمیں پانی دینا تھا، وہ استہزائیہ لہجے میں بولا، جو شرمندگی سے سر جھکا کر ٹرے میں موجود پانی کا گلاس ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے بولا، معاف کیجیے گا بھا، مگر بڑی بیگم صاحبہ نے روک دیا تھا۔ گلاس اٹھاتے ہوئے وہ ایک دم اس کی بات پہ چونکا تھا۔ کیوں؟ بڑی بیگم نے اس دفعہ کچن کا سامان بانٹا تھا۔ پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے وہ عام سے لہجے میں بولا، نہیں، بی بی جی پوچھ رہی تھی کہ آپ رات کے کھانے میں کیا کھاتے ہیں۔ پانی پیتے ہوئے ایک دم سکندر کو اچھی لگا، کیا؟ وہ آپ کے سارے کھانے پینے کے اوقات پوچھ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ملازم کی بجائے وہ یہ سب دیکھیں گی اور وہ طے کریں گی کہ اب سے آپ کیا کھائیں گے۔ سامنے کرسی پہ بیٹھے فائل پہ جھکے جاوید کو انجانے میں بڑی ہنسی آئی، مگر اس نے پٹنا نہیں تھا بھا سے، اسی لیے سر جھکائے ہنسی کو ضبط کرنے لگا۔ یہ اس نے تم سے کہا اور تم اس کی بات سمجھ کیسے گئے؟ بی بی نے کاغذ پہ لکھ کر دیا تھا۔ جس طریقے سے سکندر نے اس سے پوچھا تھا، اتنی معصومیت سے خانسامہ نے اس کی بات کا جواب دیا۔ اب تو جاوید کھانسنے لگا۔ ضبط کرنا کافی مشکل تھا۔ بڑی کھانسی آ رہی ہے، کیا دوائی دوں تمہیں؟ سکندر گلاس ٹرے میں پٹک کر تیز لہجے میں جاوید سے بولا، جو ایک دم اس کی بات پر بوکھلا گیا۔ نہیں بات ٹھیک ہوں، جلدی جلدی بولتے ہوئے وہ فائل پہ مزید جھک گیا۔ اس لڑکی کے ساتھ ذرا سی اچھائی کیا کر لو، یہ تو الٹا گلے کو پڑ جاتی ہے۔ بخت نے ہی دی ہوگی، یا اللہ، یہ دن بھی دیکھنے کو رہ گئے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے پلی بھانجی آپ کو آگے جا کر اس کے بیوی کے ہاتھوں ذلیل کروائے گی۔ پہلے کل کے واقعہ جتنا خوشگوار تھے، اس میں گولف سٹک نے جو اس کی ٹانگ کا حشر کیا تھا وہ بھی جانتا تھا۔ رمشا نے معافی بھی نہیں مانگی تھی، مطلب کہ غلطی سے لگ گئی تو بندہ سوری تو کرتا ہے۔ بول تو نہیں سکتی تھی تو کیا ہوا، پیار سے اپنا کان پکڑ لیتی۔ رہ رہ کر اس پر تپ چڑھ رہی تھی، مگر چونکہ اس کی پہلی ڈیٹ تھی اسی لیے بیچارے کو خود پہ جبر کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد سے رمشا خاصی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ سکندر اسے ڈیٹ پہ لے کر گیا تھا، بلکہ جو گول سٹک اس کی ٹانگوں پہ لگی تھی نا، یہ بات اس کے لیے باعث مسرت تھی۔ خیر ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ بریکٹ
اس کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، بس آنسو بہاتی رہے گی ڈرامے باز لڑکی، اور دل میں تو ہمیشہ مجھے جھکا کر بھنگڑے ڈالے گی۔ بھیا میں آ گیا۔ وہ ایک دم کسی غیر مرئی نکتے پہ غور کر رہا تھا جب جھولے پہ اس کے ساتھ دھپ سے کوئی بیٹھا تھا اس کو حق کرتے ہوئے بولا، پھر اس سے الگ ہوا۔ سکندر نے چونک کر اسے دیکھا تو حاذق کو دیکھ کر اس کا الجھا ہوا دماغ یکدم خوش ہو گیا۔ تم کب آئے؟ وہ پورا کا پورا اس کی طرف گھوم کر اس کے کندھے کو دھپ لگاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا، بس جب آپ کسی ہاٹ چک کو اپنے خوابوں میں سوچ رہے تھے اسی وقت آیا۔ وہ شرارت سے سکندر کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ اسے پتا تھا سکندر کو عورت کے نام سے الرجی تھی، اسی لیے ہمیشہ جب بھی ملتا تو عورتوں کے حوالے سے سکندر کو چھیڑتا تھا۔ اس بار بھی سکندر کا منہ بن گیا۔ اب واقعی اس کی سوچ میں رمشا روف آ بسی تھی اور اس کو ہاٹ چک کا حوالہ سکندر کو کافی حد تک ناگوار گزرا تھا، گو کہ ابھی حاذق کو رمشا کا پتہ بھی نہیں تھا۔ بکواس مت کرو، وہ سختی سے بولا۔ اچھا سوری، ایک تو آپ نا عورتوں کے ذکر سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے وہ کوئی موذی مرض ہو، اور ان کے پاس جائیں گے تو اس موذی مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ 2 ہفتے پہلے اس موذی مرض میں مبتلا ہو چکا تھا، عشق کے مرض میں، وہ بھی دنیا کی سب سے مشکل ترین لڑکی سے۔ خیر تم بتاؤ کیسے ہو؟ یوں نہیں جاتے ہو کہ وہ بھی آوارہ گردی والا سین ہے؟ دیکھو اگر مجھے دوسرے کے منہ سے تمہاری حرکتوں کا پتہ چلا تو جوتے کھاؤ گے۔ ارے بھاجی جاتا ہوں، یہ تو چھٹیاں ہوئی ہیں تو ہی آپ کے پاس آیا ہوں، کیونکہ آپ نے کسی بزنس میں مجھے بھیجنا تھا۔ کیا کہیں باہر میٹنگ ہے؟ سکندر نے اسے گھورا۔ مطلب کہ باہر کے لالچ میں یہاں آئے ہو؟ بیٹا میٹنگ ادھر ہی ہے، مہینہ 2 مہینہ تم میری جگہ میٹنگ میں جاؤ گے، وقت کی ذمہ داری بھی تم پر۔ وہ ببل ٹشو کی مدد سے نکال کر سائڈ پہ پڑی ڈسٹ بین پہ پھینکتے ہوئے بولا، کیوں آپ باہر جا رہے ہیں؟ اس نے پرسوچ نظروں سے سکندر کے سپاٹ مگر سنجیدہ لہجے کو دیکھا جو اس کی بات پہ ہولے سے سر ہلا کر بولا، ہاں۔ کہاں؟ اور یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ بخت اپنی بہن ہے، بریکٹ حاذق بختاور کا چچا زاد بھائی تھا، تمہیں بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ کبھی کبھی آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جیسے میں آپ کا کچھ لگتا ہی نہیں ہوں، پھر بھی میں بہت سی باتیں اپنے اپنوں کو بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ سگریٹ کی طلب محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے سگریٹ کا ڈبہ لائٹر نکالا اور سگریٹ جلاتے ہوئے بولا، بخت کی حفاظت کی ذمہ داری میں تمہیں دیتا ہوں، کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے لاپرواہی سے سر جھٹک کر اس کے ڈبے سے سگریٹ نکال کر لبوں میں ڈالنے لگا کہ سکندر نے اس کے لبوں سے سگریٹ نکال کر اسے سرد نظروں سے وارننگ دی، گو کہ اسے معلوم تھا کہ حاذق بھی سگریٹ پیتا ہے مگر وہ کسی بھی طور پہ اسے اپنے سامنے پینے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ حاذق نے بے اختیار گردن کھجاتے ہوئے منہ بسورتے ہوئے کہا، آپ میرے سامنے پیئیں گے تو مجھے طلب ہوگی نا، دس از ناٹ فیئر بھا۔ چلو اس وقت اپنی شکل گم کرو، رات کو میرے ساتھ ڈنر پر چلنا، سنا ہے فاروقی بھی آ رہا ہے، سننے میں آیا ہے بڑی پلاننگ کر رہا ہے، ذرا غور کرنا اس پر، میں تو بڑے بڑے لوگوں میں مصروف ہوں گا۔ وہ بیزاری سے سگریٹ کے گہرے کش لیتا راکھ کو کونے میں جھڑکنے لگا۔ کون فاروقی؟ بریکٹ وہ چونکا اور سکندر نے اسے ایسے دیکھا، یاد دلاؤں؟ اچھا آ گیا آپ کا بھائی۔ اس کے منہ کا زاویہ بگڑا۔ پلیز اس گدھے کو میرا بھائی مت بلاؤ، زہر لگتا ہے، اور جو آج کل میرے معاملوں میں ٹانگ اڑا رہا ہے تو اور دماغ گھوم رہا ہے۔ باپ کا لحاظ کر رہا ہوں ورنہ ابھی تک قبر میں اتار دیتا۔ اچھا ریلیکس، اس کو سرکس کا بندر سمجھیں، تماشا کرتا ہے تو انجوائے کریں، اسے پتہ نہیں کہ وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ اس کی بات پہ مسکرایا۔ اچھا لگا کہ تم آئے ہو، تمہارے علاوہ تو یہاں کوئی دل سے تعریف ہی نہیں کرتا، گن پوائنٹ سے اپنی اہمیت بتانی پڑتی ہے۔ خیر میں سخت تھکا ہوا ہوں، فریش ہو کر آرام کروں گا، رات کو ملتے ہیں۔ ٹھیک، وہ کہہ کر نیچے آیا تھا۔ اس کا کمرہ سکندر کے عین سامنے تھا، گو کہ اسے اعتراض تھا مگر سنی اس کی کس نے تھی؟ جب وہ یہاں ہوتا تھا تو سمجھو قید ہو جاتا تھا۔ کراچی کی طرح یہاں کوئی آزادی نہیں تھی، ہر وقت سکندر کی نظروں میں رہتا تھا، اسی لیے لاہور آنے پہ اسے کوئی خاص خوشی نہیں ہوتی تھی مگر مجبوری تھی۔ سکندر پہ اس نے کئی احسان کیے تھے تو اس سے زیادہ سکندر نے بھی اسے اپنے چھوٹے بھائی سے کم نہیں سمجھا تھا۔ اس نے دیکھا نیچے والے پورشن میں ذرا سی ہلچل محسوس ہوئی تھی، جیسے ایک بندہ شاید آپس میں لگا ہوا تھا، مگر یہ بھی تھا اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا۔ وہ چل کر اس طرف آیا جہاں فاخرہ مئی کھڑی نظر آئیں تو اس کے ساتھ ہی اسے سرمئی آنچل میں کوئی کھڑا دکھائی دیا تھا۔ کیا پتا بخت ہو ان کے ساتھ، مگر بخت تھی تو اس کی بولنے کی آواز دور دور تک آیا کرتی تھی۔ جی باجی،
صاحب کے کپڑے استری ہو گئے۔ جی جی، آپ کو کوئی اور کام تھا؟ جی بی بی، وہ بھی ہو گیا۔ اچھا جی۔ وہ بھی مڑ گئی اور سرمئی آنچل بھی غائب ہو گیا۔ اس نے تعجب سے ذرا سا جھک کر دیکھا۔ فاخرہ مائی؟ اس نے وہیں کھڑے انہیں پکارا۔ فاخرہ مائی نے گردن گھما کر اسے دیکھا تو حاضق کو دیکھ کر مسکرائی۔ ارے چھوٹے بابا، آپ کس کے ساتھ لگی ہوئی تھیں؟ وہ ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے ان سے پوچھ رہا تھا۔ بی بی جی تھی، وہ بھاگ کے کپڑے اور استری کا پوچھ رہی تھی۔ وہ سمجھا بخت تھی، پھر چونکا۔ فاخرہ مائی تو بخت کا نام لیتی تھی، یہ بی بی کہاں سے ہو گئی؟ بڑی عزت کروائی جا رہی ہے۔ ملازمہ سمجھی وہ طنز کر رہا ہے۔ بھا نے اسے بتا دیا تھا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے۔ ظاہر ہے بچے، سکندر پتر ہمیں عزیز ہے اور اس کی عزت نہیں کریں گے تو سمجھو سکندر پتر کی نہیں کریں گے۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ کچھ منگواؤں؟ اس نے نفی میں سہ لایا۔ نہیں، آرام کروں گا، ہو سکے تو کافی بھیج دے میرے کمرے میں۔ اچھا آ جاؤ۔ دروازے پہ ہونے والی دستک پہ وہ جو شیشے کے سامنے کھڑا اپنے اوپر سپرے کر رہا تھا گمبھیر لہجے میں بولا۔ دروازے کا ہینڈل گھما کر وہ ٹرے تھامے اندر داخل ہونے والی اور کوئی نہیں، یہ رمشا تھی۔ اس وسیع کمرے کو اطراف میں دیکھتے وہ سامنے کھڑے اس شاندار شخص کو دیکھنے لگی جو اس کا تھا۔ ایک دم ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی وجاہت میں ایسی مقناطیسی قوت تھی جس پہ وہ ایک دم کسی ہل نہیں سکی، یہاں تک کہ سر جھکا کر دروازہ کھولے گھڑی نکالتے ہوئے سکندر کو بھی عجیب سا احساس ہوا۔ مڑ کر اس نے دیکھا تو ٹرے تھامے بالکل ساکت کھڑی رمشا اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ بڑی دلکش مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آج یہ چاند صبح ہی صبح کہاں سے نکل آیا؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز رے! رمشا ایک دم چونکی، پھر اس نے ٹرے سختی سے تھام کر سامنے ٹیبل پہ رکھی۔ اور کچھ لوگ میرے لیے چائے بھی لائے ہیں۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیا تم میرے لیے میرے سامنے چائے بنا کر دو گی؟ مجھے ہضم نہیں ہو رہی یہ بات۔ رمشا نے خود کو سنبھال کر اسے تیز نظروں سے دیکھا، پھر ٹرے سامنے رکھ کر بازو لپیٹ کر اسے دیکھا جو گرے شرٹ بریکٹ جس کی سلیوز کوہنی تک موڑی گئی تھیں اور بلیک پینٹ میں ملبوس کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ رمشا نے اس کے وارڈروب میں شلوار قمیض کم منگوائی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس میں اسے اچھا نہیں لگتا تھا، بلکہ نظر لگ جانے والا ہینڈسم لگتا تھا۔ اسے ڈر ہوتا تھا کہ وہ شلوار قمیض میں بہت بری نظر کا شکار ہوگا، اسی لیے اس نے اس کے لیے پینٹ شرٹ منگوائی جس کی وجہ سے معمول کے مطابق یہی لباس پہن رہا تھا، مگر اس کی غلط فہمی تھی کہ وہ صرف شلوار قمیض میں جچتا تھا۔ نہیں، ہر عام لباس اس پہ زیب تن ہو کر خاص بن جاتا تھا۔ اس کے چہرے سے نظریں پھیر کر اس نے اپنا فون اٹھایا اور اسے دکھایا۔ سکندر ناسمجھی سے اس کے قریب آیا اور آنکھیں سکیڑ کر اس نے نوٹ سیکشن میں رومن اردو میں اس کی بات پڑھی۔ میں کہاں تھا کل رات؟ رمشا نے گھوٹ کر سر اسبات میں ہلایا۔ میں کام پہ تھا، عام سے لہجے میں اسے جواب دیا۔ رمشا نے 3 انگلیاں نکال کر اسے باور کروایا کہ رات کے 3 بجے ایسا کون سا کام تھا جو مکمل کر کے تم واپس آئے تھے؟ سکندر نے حیرت سے دیکھا، پھر صوفے پہ بیٹھ کر مزے سے مسکرایا۔ یہ اتنا بڑا محل میں نے کیسے کھڑا کیا ہے؟ بھلا اپنے کام سے، اپنے خون پسینے سے، اپنی انتھک محنت سے، دن رات ایک کر کے اب مزید ترقی کرنی ہے، ایسے تو نہیں بیٹھ سکتا۔ اچھا، رمشا نے سر ہلایا۔ ہونٹوں کے جنبش کرتے ہوئے وہ اس سے پوچھنے لگی کہ کس کو مار کر آئے ہو؟ داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ہنس پڑا۔ بیویاں پوچھتی ہیں کس گرل فرینڈ کے ساتھ تھے، مگر تم انوکھی ہو، پوچھتی ہو کس کو مار کر آیا ہوں۔ ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی، ان سے رکھیں گے یہ گرل فرینڈ۔ ارے یار، پارٹی میں گیا تھا میں، ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، اب چائے تو بناؤ۔ رمشا مسکرائی، چلتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھی اور ٹرے اس کے قریب کرتے ہوئے ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ لیجئے، خود بنائیں۔ سکندر نے اسے پھر ٹرے کو دیکھا، پھر ہنسا۔ میں نے آج تک ایک چیز ادھر سے ادھر اٹھا کر نہیں رکھی اور تم کہہ رہی ہو خود چائے بناؤ۔ رمشا نے تعصب سے سر ہلا کر پھر انگلیاں تیزی تیزی سے چلا کر ٹائپ کیا۔ سکندر نے اس سے فون لیا۔ یہ والی گیم میں تم سے ہرگز نہیں کھیلنے والا، سارے انداز سمجھ جاتا ہوں۔ بریکٹ اس نے فون سامنے ٹیبل پہ رکھا۔ چائے بناؤ اور بولو۔ تم چائے بناؤ گے؟ بیبی نہیں ہو، پہلے نہیں کرتے تھے تو سارے کام اب کرنے ہوں گے۔ سکندر کو آدھی بات سمجھ میں آئی، اس نے ابرو نہ سمجھی میں اوپر کیے۔ مطلب میں اب سارے کام اپنے خود کیا کروں؟ یعنی میں سکندر بھا؟ اس کی بات پہ رمشا نے سر اسبات میں ہلایا۔ شٹ مین، میں سمجھا میری پیاری بیوی اب سے میری خدمت کرے گی، مگر میں تو بھول ہی گیا کہ میں نے مس میوٹ سے شادی کی ہے، سائلنٹ بھوت بلکہ خاموش چڑیل۔
چائے نہ تم نے بنانی ہے نہ میں نے، اسی لیے چھوڑو، باہر چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑنے لگا کہ رمشا نے تیزی سے ہاتھ چھڑوا کر کہا تھا کہ وہ بھی چائے پینا چاہتی ہے۔ سکندر اب اس کی بات پر ٹھہر گیا۔ مطلب تم میرے ہاتھ کی چائے پینا چاہتی ہو؟ اب کی بات پر رمشا نے ہولے سے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا۔ مسکرانا تو سکندر بھی چاہتا تھا مگر سختی سے خود کو روک کے بولا، بھا کے ہاتھ کی چائے پینا چاہتی ہو؟ بھا کے ہاتھ کی چائے پینا چاہتی ہو؟ اس نے نفی میں سے ہلایا۔ سکندر چونکا، تم میرے بھا نہیں ہو۔ لا حول ولا قوت، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا، خیر چھوڑو۔ اس نے جھرجھری لیتے ہوئے منی کیٹل اٹھایا۔ رمشا اس کو اپنے ہاتھوں سے پہلا کام کرتے ہوئے دیکھ کر فاتحانہ نظروں سے تکتے مسکرائی تھی۔ ویسے سکندر کی چائے تم نہیں پی سکو گی۔ بھلا کیوں؟ اس کی نظروں نے پوچھا۔ مر جاؤ گی۔ ہیں؟ اس نے کپ رمشا کو دیا۔ رمشا نے تھام کر مشکوک نظروں سے دیکھا۔ سکندر اپنا کپ بنانے لگا۔ زہر نہیں ہے، تم ہی لائی ہو۔ مگر تم نے ہی تو کہا۔ بریکٹ۔ اسے پھر سمجھ آ گئی کہ سکندر چائے میں 5 چینی کا چمچ ڈال رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس آدمی نے کیا اپنے آپ کو شوگر سے مارنا ہے؟ پورے 24 گھنٹے میں وہ 3 مرتبہ تو چائے پیتا ہے، اس کا مطلب پورے دن میں 15 چینی کے چمچ انٹیک کرتا ہے۔ کیا یہ ذہنی مریض ہے؟ یار مجھے یہ سین کمپلیٹ کرنا ہے اور ساتھ والے گھر سے بہت ٹک 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 آ رہی ہے، پورا دن اس ٹک ٹک کے چکروں میں ویسٹ ہوا ہے، تو اب میں سین جو ہے اس ٹک ٹک کے ساتھ ہی کمپلیٹ کروں گی، تو پھر آپ لوگ یہ آخری سین کمپلیٹ سن لو تاکہ یہ ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک؟ مجھے چائے اچھی نہیں لگتی، پیتا ہوں تو کم سے کم 5 چمچ چینی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر چائے کا پہلا سپ لیتے ہوئے بولا، یہ بھی بہت کم تھا، تھوڑا اور کیوں نہیں ڈال لیتے؟ اس نے چینی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خفگی سے کہا، بخت نے صحیح کہا تھا، ماما سے کام کروانے کا انجام دیکھ لیجئے گا، اور اس نے دیکھ لیا تھا۔ یار یہ بیوی والا روپ کہیں مجھے مار ہی نہ ڈالے، آج کیا ہوا ہے محترمہ کو؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ رمشا نے چائے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس نے مرنا نہیں تھا اتنا میٹھا زہر پی کر۔ کیا ہوا؟ ناٹ فیئر، اتنے پیار سے بنائی ہے چائے اور تم بیچاری کو ریجیکٹ کر رہی ہو۔ مرنا نہیں ہے میں نے، اس نے دل میں کہتے ہوئے اسے دیکھا جو خود اپنی چائے رکھ چکا تھا۔ آدھی تو صاحب شوگر انٹیک کر چکے تھے، خود ہی بنانی پڑے گی، یہ ملازم بھی پاگل ہے۔ کیا پوچھنے آئی ہو مجھ سے؟ اب کی بار وہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس کی بے چینی بھانپ کر اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں تھے رات کو؟ اس نے اب کی بار اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، بس ہونٹوں کو ذرا سی جنبش دی تھی۔ بس پرانے زخم ادھیڑنے گیا تھا۔ بریکٹ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ بڑی زخمی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تم نے مجھے کبھی کسی کو شوٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے رے؟ اس کی بات پہ رمشا کی گردن میں گلٹی ڈوب کے ابری تھی۔ اس کو نہ جانے کیوں سکندر کی بات پہ خوف آیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سکندر اس کے نزدیک ہوا تو رمشا اس سے دور ہوئی۔ سکندر عجیب نظروں سے تکتے عجیب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ نہیں دیکھا نا؟ چلو آؤ دکھاتا ہوں۔ کالی آنکھوں میں پہلی بار اس قدر خوف سمٹا تھا۔ سو میرے عزیز listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.